बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। दबाव को कबूल नहीं किया, कहा गया कि फलां को पकड़ लो, फलां को छोड़ दो। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा, सदर ममलिकत के इलेक्शन की तारीख देने के बाद भी अब देखा जा रहा है कि वो मसला जूं का तूं है। अब ये गेंद अदलिया के कोर्ट में चली गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ तोशा खाना केस की मालूमात लाहौर हाई कोर्ट में पेश। हुकूमत ने खुफिया रखने का मामला अदालत पर छोड़ दिया, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ मालूमात नैब के जरिए मंजर आम पर क्यों लाई जा रही हैं, इस सवाल का जवाब भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इन दिनों जो मामला है वो है अदलिया का भी। अदलिया के खिलाफ मुहिम भी अपने उरूज पर है। ऑडियो लीक्स की इस आग में अब देखना ये बाकी है कि मजीद किस किस का घर जल सकता है। और सीडीए की मशकूक नीलामियों पर फुर्तियों की एक और किस्त आज प्रोग्राम मुकाबिल में अपने देखने वालों के सामने रिलीज की जाएगी। मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपके भी वक्त के लिए बेहद शुक्रिया, आपकी तरफ भी आते हैं। मगर आमिर साहब, जिस तरह से आफ्ताब सुल्तान साहब का रेजिग्नेशन, वजह क्या बनी ये तो मैं डेफिनेटली आपसे पूछूंगी, मगर जिस तरह से माजरत के साथ उनको बुलाया गया है, गुमान है कोड़े मारेंगे, हंटर मारेंगे, करेंगे क्या वो उनके साथ? मैं तो चाहूँगा वैसे कि मुशाहिद हुसैन साहब सेनेटर साहब हमारे साथ हैं, उनका इस्तेफादा किया जाए। मैं ब्रीफली थोड़ा सा नैब का बता दूं, थोड़ा सा लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, कि आम से तासुर ये लिया जा रहा है कि वो नैब में बुलाए जाएंगे इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और साथ में परवेज़ खटक और फवाद चौधरी, लोग शामुद कुरैशी, और उसके बाद फ़ौरन इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नैब का जो अब कानून एक तो बदल गया है, और उसमें अभी ये केसेस जो हैं इमरान खान तोशा खाना का, ये पहले ही सेशन जज में भी, सेशन कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी है। और हाई कोर्ट में जब कोई केस हो तो पैरेलल आप उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इनके ऊपर कंटेम्प्ट लग जाएगी। आफ्ताब सुल्तान साहब जाते वक्त ये बड़ा तकरीर फरमा के गए हैं कि मैंने कोई कानून के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की। इतने ज़्यादा वो फरिश्ते नहीं थे, काफ़ी काम उन्होंने गवर्नमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक किए, मगर ये काम था जो कि उनको एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट, एक्स ब्यूरोक्रेट, उनको ये पता था कि ये कंटेम्प्ट है। कल को अदालत के अंदर हाई कोर्ट कह सकती है कि जनाब हमने ये मंगवाए में, बाय द वे हाई कोर्ट के अंदर प्ली ये ली गई भी है कि ये कौमी सलामती के तोशा खाना का रिकॉर्ड है, नहीं दिया जा सकता, पर अदालत ने कहा फिर भी हम फैसला करेंगे, हमें ये दिया जाए। और ये सेशन कोर्ट से भी पहले नैब को इनको बुलाने से पहले ये केस वापस लेना चाहिए था, फिर तफ्तीश है। तफ्तीश का भी मैं क्विकली बता दूं कि अभी जो कानून है, पहले कंप्लेंट होती है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर तफ्तीश होती है। तफ्तीश के मौके पे आप किसी को बुला सकते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी गैर कानूनी चीज़ें चल रही हैं। तो ये तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। मगर मैं शाह साहब से जो पूछना चाह रहा हूँ कि शाह साहब, आपसे जो है मैं लार्जर कैनवस में बात करना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे माशी सूरत हाल है और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, ये कराची में कल परसों जो है वाक़या हुआ, उससे पहले पेशावर सिविल लाइंस के अंदर वाक़या हुआ, मगर हम जो जिस किस्म की इदारों के ऊपर और इदारों के दरमियान में ये जंग चल रही है कि कोई इदारा शाह साहब बच नहीं गया। पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असम्बली में पिछले 8-10 माह से एक मेजर पार्टी वहाँ पे मौजूद नहीं है, और वो एक राजा रियाज साहब वहाँ पे वो हैं, एक फ्रिवलेस किस्म की अपोजिशन वहाँ पे है। तो पार्लियामेंट वर्चुअली नेशनल असम्बली खास तौर पे वो एक किस्म की रेलेवेंट हो गई, एक मजाक बन के रह गया है। उसके बाद जो फौज का इदारा है, वो जनरल बाजवा के दौर में ख़ास तौर पे उस पर जिस किस्म का अटैक हुआ, वो पाकिस्तान की तारीख़ में हमने नहीं देखा था कि कभी किसी की जुर्रत हुई हो या किसी को ये ख्याल भी आया हो कि इस तरीके का उनकी तकरीम की, उनकी शान में ये गुस्ताखियाँ की जाएँ, जो कि की जाती रहीं और अभी भी कुछ हद तक की जा रही हैं। बाकी हमारी मीडिया का भी, मुझे बदकिस्मती से आप, क्योंकि आपका करियर जर्नलिज्म तो शुरू हुआ है, आप एडिटर अपने ज़माने में बड़े धांसू किस्म के मुस्लिम अखबार के रहे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन आ गई है। आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं 95% कि ये उनका सहाफ़ी है और ये इनका सहाफ़ी है, मगर बीच में
یہ سب سے یہ جو معاشی اور سیاسی غیر استحکامی ہے، عدم استحکامی ہے، اس کی وجہ یہ آپ کی سیاسی وہ ہے کہ یہ معاملات نبٹ نہیں رہے، الیکشن کا معاملہ نہیں نبٹ رہا. ابھی وہ پنگ پونگ چل رہی تھی گورنر اور اس کے درمیان میں، پھر اب صدر صاحب کا فیصلہ ہو گیا ہے. ابھی بھی وہ بضد ہیں کہ ہم نے صدر کے اس کو نہیں مانتے ہم. عدالت بھی، میں بڑی اس میں محتاط ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی 14 دن سے پٹیشن یہ موجود ہیں. ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب وہ درخواست بھی کر چکے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ اس کا سو موٹو لے کے فیصلہ کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی فیصلہ انہوں نے ہی کر رہا ہے. میں نے تمید تھوڑی سی لمبی ہوگی، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اوور آل ان سارے ایشوز کا پاکستان جس طرف جا رہا ہے اس کا ذرا احاطہ کر دیں. السلام علیکم جی، اور تھینک یو ویری مچ عامر صاحب. اور آپ نے باقی جو تجزیہ واقعی فوکس صحیح کیا کہ جو ہے نا جڑ پکڑ لی کہ the core issue is political. اور آپ نے بھی دیکھیے کافی اتار چڑھاؤ پاکستان میں، سیاست میں، صحافت میں، ایز این observer میں نے بھی دیکھا ہے اپنی زندگی میں. لیکن اس قسم کی مجموعی طور پر جو صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ میرے خیال میں 71 کے بعد میں نے نہیں کبھی دیکھی. مثلاً 3 بڑے کرائسس، بحران اکٹھے ہو گئے ہیں: دہشت گردی، سیاسی، اقتصادی. آپ دیکھیں کنورج کر گئے ہیں، اور تینوں کا ابھی کوئی حل نظر نہیں آ رہا. نمبر 1. نمبر 2، آپ دیکھیں کہ آپ نے بات کی عدلیہ کی، آپ نے بات کی فوج کی، آپ نے گورنمنٹ کی بات بھی کی، لیکن ہم ایک ویکیوم بھی دیکھ رہے ہیں ڈیسیشن میکنگ میں، جو فارملی جسے کہتے تھے ایک اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڈیشری بھی ہوتی ہے، اس میں سینئر سول سروس بھی ہوتی ہے، پھر ان کے الائز ہوتے ہیں میڈیا میں، بزنس کمیونٹی میں. اس طرح جو فارملی ایک اسٹیبلشمنٹ تھی وہ فارملی نئی اب کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی، اور ایک ویکیوم بھی ہے ڈیسیشن میکنگ کا ہر سطح پر. اور تیسرا، میں دیکھ رہا ہوں پہلی دفعہ ایز اے فارن پالیسی اینالسٹ کہ اتنے بڑے بحران میں کچھ ہچکچاہٹ ہے ایون ہمارے دوستوں کی کہ ہمیں مدد کی جائے. آپ کو یاد ہے 98 میں ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، سعودی عربیہ نے پیسے دیے، چائنا نے دیے. اس سے پہلے جب افغان وار شروع ہوئی، سوویت یونین نے حملہ کیا، ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ ملی. ایون 71 میں حالانکہ ہماری مورل پوزیشن خراب تھی، ہم نے ملٹری ایکشن لیا تھا، الیکشن کے ریزلٹس نہیں مانے تھے، لیکن انٹرنیشنلی میں بڑی سپورٹ ملی تھی، ڈپلومیٹک سپورٹ. 100 سے زیادہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہمارے لیے. زلزلے میں، فلڈز میں جو بھی کرائسس آتا رہا ہے، ہمارے جو قریبی ہمسائے جو دوست ممالک ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جی جاری رکھیے. ارتھ کو ایک فلڈز جب بھی آئے جو بھی کرائسس. جی، تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عجیب سی سچویشن ہوئی ہے، اور اس میں صرف بس ہم مڈلنگ تھرو ہو رہا ہے اور کرائسس کمپاؤنڈ ہو رہے ہیں. اور لاسٹ ٹائم یہ کرائسس ایسا اس قسم کا دیکھا تھا وہ 93 میں تھا، جب آپ کو یاد ہے کہ وہ اسٹیلمیٹ ہو گیا تھا، وہ ڈسمسل، کاؤنٹر ڈسمسلز، وہ غلام اسحاق خان صاحب تھے اس وقت پریزیڈنٹ، پھر پنجاب میں ٹیک اوور ہوا، پھر انہوں نے اسمبلی میں ایک پنگ پونگ اتنا جا رہا تھا، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ 5 پرائم منسٹرز 93 میں تھے، اور 3 پریزیڈنٹ اور 2 چیف آف آرمی سٹاف ایک سال میں. جی پلیز جاری رکھیے. ایک سال میں اٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. آپ نے بڑی امپورٹنٹ آپ نے یہ فگرز دے دیے، اور کیا رزلٹ ہوا؟ ایک سافٹ کو ہو گیا اور سب فارغ ہو گئے. Everybody, president went, prime minister went, 4 governors, 4 chief ministers, complete. اور آپ نے دیکھا بڑا سموتھلی، پیسفلی یہ سارا کچھ ہوا تھا، ہماری اپنے آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. آپ بھی اس کے آبزرور ہیں، ہم بھی اس کے آبزرور ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سچویشن جا رہی ہے یہ ان نیچرل ہے، یہ اس طرح انڈیفینیٹلی کنٹینیو نہیں کر سکتی. اگر ہم جو سیاسی قائدین ہیں، اگر ہم فیصلے خود نہیں کریں گے تو پھر فیصلے اور جگہ ہوں گے. آپ نے ہنٹ کر دیا، پہلا فیز تو ہے جوڈیشری کا. آپ نے چونکہ ادھر بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرپریٹیشن آئین کے بارے میں ڈیفرنٹ ہے، اسمبلی ڈیزولوشن کے بارے میں، پھر وہ الیکشن ڈیٹ کے اوپر بھی یہ ہو گیا ہے. تو اب سپریم کورٹ ول ٹیک اے ڈیسیشن. پھر اگر اس کے بیونڈ اگر حالات خراب ہوئے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وی آلریڈی ہیو آلویز دا اٹامک آپشن ان پاکستان انفارچونیٹلی. شاہ صاحب یہ اٹامک آپشنز کے جو آپ بات کر رہے ہیں، حالات جو تھے مارشل لاؤ میں تو رہے، ایون 93 میں وہ جو بروکرز تھے وہ یہ رول پلے کر پاتے تھے، ان کی دونوں طرف لیوریج تھی اور سنی جاتی تھی.
ابھی وہ میرا خیال وہ نہیں حالات رہے کہ ان کی وہ والی کریڈیبلٹی رہ گئی ہو کہ ایک پارٹی ان کو کہتی کوئی اندر آئے، کوئی کہتا ہے اندر نہ آئے، کوئی یہ صورتحال ہے. قائدین جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کو رول ادا کرنے، بالکل دور دور سے نظر نہیں آ رہا کہ آپس میں پولیٹیشنز بیٹھ کے فیصلہ کر پائیں، یا بالکل جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے. اور عدلیہ بالکل ریلکٹنٹ ہے، اور سب سے زیادہ آخری ادارہ تو وہی رہ جاتا ہے، تو وہ بھی بالکل نہیں یہ فیصلہ کر پا رہے، اور اس میں فٹ ڈریگنگ نظر آ رہی ہے ہمیں. تو آپ وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر لوں، تھوڑا سا معیشت کی بات بھی ہو جائے. مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے ایک سٹیٹمنٹ کل دیکھا آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کا، کہ وہ پاکستان کو مشورہ دے رہی ہیں آئی ایم ایف والے کہ جناب آپ امیروں پر ٹیکس لگائیں اور غریبوں کو ریلیف دیں. یہ ان کا بیان آیا ہے فارملی، کہ انہوں نے بیان دیا آئی ایم ایف نے، جو بیسک کامن سینس ہے، جو ہر حکومت کا فرض ہونا چاہیے کہ ان کے غریبوں کا کچھ نہ کچھ پرسانے حال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یو این ڈی پی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کل جو آئی تھی، کہ 17.6 بلین ڈالرز کے مرات ہمارے جو ایلیٹ کو ملتے ہیں، رولنگ ایلیٹ. تو آپ یہ دیکھ لیں، اور 6% اکانومی ہے وہ ان کی جیبوں میں، ان کو مدد کرنے میں ان کے لیے سہولت کار ہوتی ہے جو ریاستی ڈھانچہ ہے. تو دس از اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرز، کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے عوام ہیں جن کے نام پر ہم حکومت کرتے ہیں، 24 کروڑ عوام یا 22 کروڑ عوام جن کا ہم روز ذکر کرتے ہیں، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں، ان کی تو ہم آواز نہیں، اور ان کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی جاتی کہ ان کے حالات ٹھیک کریں. لیکن آپ نے دیکھا عامر صاحب کہ جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے، جب کوئی ایشوز آتے ہیں، جب کنسنسس انفورس کرنا ہوتا ہے تو وہ ہو بھی جاتا ہے. ماشاءاللہ سب نے ویلکم کیا کہ جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ بڑی اچھی ہوئی ہے، آرمی چیف نئے آئے ہیں، اور اپوزیشن گورنمنٹ نے ویلکم کیا. سب نے ویلکم کہا کہ ہاں جی آئی ایم ایف ضرور جانا چاہیے، اس میں کنسنسس آ گیا. فاٹف پر کنسنسس آ گیا، ماضی میں ایکسٹینشنز پر بھی کنسنسس آ گیا. تو نظریہ ضرورت کے تحت میرے خیال میں جو پولیٹیشنز بھی ہوتے ہیں ان کی سروائیول انسٹنکٹ سب سے بڑی ہوتی ہے. تو ایک سٹیج میں یہ سٹیج آ جائے گی کہ جب کنسنسس انفورس ہو جائے گا اور سب مان لیں گے. پھر شاہ صاحب، آپ کا آپٹیمزم بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح کی پازیٹیولی سوچ رہے ہیں، مگر یہ جو امید تھی کہ قائد کی عسکری قیادت کی تبدیلی کے ساتھ یہ چیزیں ہو جائیں گی جس کی طرف آپ جو چیزیں کہہ رہے ہیں، مگر وہ بھی پیپل آر رننگ آؤٹ آف پیشنس کہ وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی، یا وہ کرنا نہیں چاہتے، یا حالات نہیں ہیں، یا جو پارٹیز ہیں وہ نہیں مان رہی کہ کوئی آربیٹریشن کرنے والے کو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو اس کو اختیار دیا جائے کہ اس کی بات سنی جائے گی. تو یہ ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا، اس لیے کرائسس کیپس آن گوئنگ. ابھی تو بال از ان دا کورٹ آف دا پولیٹیشنز. ابھی تو اس وقت تک ہے کہ ان کے آپس میں ہے، اور کئی یہ بھی شاید دیکھ لگتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کس حد تک لڑائی چلتی ہے، کتنی چلتی ہے، کتنی سخت ہے. تو وہ میرے خیال میں ابھی وہ اس فیز میں ہم ہیں. ابھی کسی نے آربیٹریشن انوائٹ بائی دا وے فارملی نہیں کی، وہ انوائٹ بھی نہیں ہوتی، وہ خود ہی آ جاتی ہے اس سٹیج پہ، بیکاز انٹرونشن جب ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے 1977 میں بھی پہلے فورن انٹرونشن ہوئی تھی کہ ہم نے کہا کہ سعودی عربیہ انٹروین کرے، وہ ایمبیسڈر آ گیا ریاض الخطیب، انہوں نے مذاکرات شروع کیے، وہ پھر چلتا گیا، پھر یو اے ای کا فورن منسٹر آئے، اور پھر اس کے بعد پھر ڈائریکٹلی ملٹری کیم ان. تو یہ آئی تھنک سٹیجز ہوتے ہیں ابھی. لیکن اس سے پہلے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سچویشن اس وقت تک نہیں پہنچنی چاہیے، اور ہم اپنے ہاتھ میں ہیں اس وقت. شاہ صاحب وہ بالکل بھی نہیں پہنچنی چاہیے اس سیناریو سے، اس لیے ڈر جاتا ہے ہم کہ ابھی وہ جو عزت سادات، آپ تو سید ہیں، وہ عزت سادات جب تک بچی رہے تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، وہ بہتر ہے، وہ بھرم قائم رہے، کیونکہ ابھی وہ ماحول بالکل نہیں رہ گیا کہ وہ اس طریقے سے آگے کوئی زبردستی کر کے کہ یہ کوئی فیصلے کروا سکے. ابھی جو ایک نئی تبدیلی آئی ہے، پہلے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کا ریئیکشن آتا تھا اسٹیبلشمنٹ، وہ لیڈرشپ کی طرف سے آتا تھا. اب یہ نیچے عوام تک، یوتھ تک، عورتوں تک جا چکا ہوا ہے، معاشرے کے ہر فیسٹ میں جا چکا ہوا ہے. اس لیے یہ بہت خطرناک ہو گیا ہے کہ شاید یہ لاسٹ سٹرا ہوگی.
یہ بالکل صحیح کہا, کیونکہ اس قسم جسے پنجابی میں کہتے ہیں چاکے لے گئے لوگوں کے, اسی لوگ جو ہے نا اس وقت دے آر نو ہولی کاؤز. یہ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, ویسے بھی جو میڈیا ریولوشن آیا تھا پاکستان میں 2004 کے بعد, اتنا بڑے الیکٹرانک میڈیا کا, اس کے بعد ایک لوگوں میں ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو بات یہ ہوئی کہ اٹ گیو دیم نیشنل سیلف کانفیڈنس, کہ ٹھیک ہے جی ہم بات کر سکتے ہیں, وی کین اسپیک اپ اینڈ وی کین چیلنج اتھارٹی اینڈ وی کین اسپیک ٹروتھ ٹو پاور. تو یہ ایک ہماری کوئی ڈیڈ سوسائٹی نہیں, عرب سوسائٹیز کی طرح کے کوئی 30 سال لوگ رہے ہیں, کوئی چڑی نہیں پھڑکتی, ادھر لوگ بولتے ہیں. لبے لباب, آپ کا لبے لباب میں نے دو چیزیں اخذ کی ہیں. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو فوری طور پہ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے, یہ ایک طرف کٹی کٹا جو پنجابی میں کہتے ہیں نکال دینا چاہیے. دوسرا پولیٹیشینز کو یہ فیصلے بیفور اٹس ٹو لیٹ ان کو ریزالو کر لینا چاہیے. شاہ صاحب بس لاسٹلی میں آپ سے جاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا, میرے خیال میں جی نہیں, یہ جو آج چیئرمین نیب نے خود کہہ دیا ہے, آپ کا سرکاری ملازم آپ کو مشورہ دے رہا ہے جو سابق پولیس افسر ہے, کہ فالو دا کانسٹیٹیوشن. بالکل. اب یہ حالت ہوگی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو فالو کریں, اور آئین ہی راستہ دیتا ہے. یہ سبق سکھایا جا رہا ہے سیاستدانوں کو, حزب اختلاف کو, حکومت والوں کو, کہ یہ فالو کریں. بس لاسٹلی آپ کے ہوتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آپ انٹرنیشنل پالیٹکس, ریجنل پالیٹکس کو بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں, پاکستان کے بڑے کم لوگ ہیں جن کو اتنی زیادہ عبور حاصل ہے ان چیزوں پہ. یہ آج محمد مالک صاحب کے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع نے کہا جی اس کو جنرل فیاض کو کٹہرے میں لانا چاہیے یا عدالت اس میں اسمبلی کے اندر بلانا چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر, کہ آ کے وہ ایکسپلین کریں وہ جو کہتے وہاں جا کے جو کابل میں اس نے کیا تھا اور انگیج کیا تھا طالبان کو کرنے کی جو اوورلی کوشش کی تھی, جس کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ ایگری کرتے ہیں اسے؟ دیکھیں جی, جنرل فیض, جنرل باجوہ اور کرنٹ ISI چیف جنرل ندیم اعجاز تینوں پیش ہوئے تھے 5 جولائی 2022 کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر. ایک نیشنل سیکیورٹی بریفنگ دی گئی تھی, اس میں میں بھی شامل تھا, اور میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے سوال بھی اٹھائے ان سے, اور کویسچن بھی کیا کہ یہ جو ٹاکس شروع کر رہے ہیں آپ, اس کا کیا منطق ہے, اس کے گارنٹرز کون ہیں, اور کیا گارنٹی ہے کہ اس کی اچیومنٹ ہوگی. بلاول بھٹو نے بات کی, سینیٹر مشتاق نے بات کی, محسن داور نے بات کی, میں نے بات کی, اور بلکہ میں نے مسنگ پرسنز کا بھی ایشو اٹھایا تھا کہ یہ ایک شیمفل بات ہے پاکستان جیسے ملک میں کہ مسنگ پرسنز بھی ہو رہے ہیں. تو یہ اس میں پورا ملٹری ہائی کمانڈ, اور اس میں پرائم منسٹر صاحب خود موجود تھے, بلکہ یہ ایسی پہلی میٹنگ تھی نیشنل سیکیورٹی کی کہ اسپیکر پریزائڈ نہیں کر رہے تھے, پرائم منسٹر آف پاکستان پریزائڈ کر رہے تھے. تو اس ساری بریفنگ میں سب لوگ شامل تھے, اس کے منٹس موجود ہیں. تو میرے خیال میں rather than looking backwards, let's look forward. اور میرا یہ خیال ہوگا کہ اس وقت یہ ہے کہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ٹیررزم کا, آپ کے پاس کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ نے اناؤنس کیا تھا آل پارٹیز کانفرنس, اس کا کیا بنا؟ آپ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنائیں. میں سمجھتا ہوں لوکنگ بیکورڈز, اس کو ڈالو اندر, اس کو بند کرو, اس کو اریسٹ کرو, اس کو صفایا کرو. I think let's move on. وہ بات کی بات ہے. اگر فیض نے کچھ کیا تھا تو فیض واز ون آف دا کور کمانڈرز and he was acting under his boss then. چلیے ابھی میں بریک کی طرف چل رہی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے. پرویز الہی صاحب کے قافلے کے بعد اب پی ٹی آئی میں شمولیت کے اوپر عامر صاحب کا تجزیہ تو لینا باقی ہے, مگر عامر صاحب نے جس طرح وکیلوں کی بات کی, ججز کی بھی میں بات کروں گی بریک سے واپس آ کے, کیونکہ یہ آڈیو لیکس کی جو آگ ہے گھر گھر کے اندر پھیل چکی ہے. کون کون اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے, اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, یہ جو ججز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, آڈیو لیکس آ رہی ہیں, چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کل فواد چودھری صاحب نے, آج خود عطا تارڑ صاحب نے ایک ایسا موقع دیا, ایک ایسا چھکا مارا ہے کہ اس پہ کیا کہیں پھر؟ جی, میں اور آپ تو اس کل کے جھٹکوں سے ہی نکل پائے تھے, کیونکہ ابھی صرف پاکستان کے اندر ایک ادارہ رہ گیا ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے, وہ ہے عدلیہ. اور آئین کے اندر بھی ان کے تقدس کو بچانے کا بہت واضح لکھا گیا ہے,
اور ویسے بھی ریاست کے اندر کوئی بھی بلیو جو کرتا ہے اور وہ آئین کا حصہ ہے بلیو کرنا جو ہے، ہم سب ایوری پاکستانی، تو اس میں عدلیہ کا احترام بڑا ضروری ہے۔ تو کل جو مظاہر علی نقوی صاحب کے متعلق جس قسم کی کل باتیں کی گئیں اور تقریروں میں کی گئی، اور چھوٹے لوگوں نے کی، نواز شریف صاحب نے کی، مریم بی بی نے کی، اور باقی چھوٹے لوگوں نے کی، اور ذاتی الزامات لگائے گئے، تو ہمارا تو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ اپنا ڈیفنس وہ خود کریں گے، مگر یہ ضروری ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو، اعلیٰ عدلیہ کو اس کے اوپر بیٹھ کے تفتیش ضرور کروانی چاہیے۔ اگر وہ کوئی قصوروار ہیں تو تب بھی کچھ نہ کچھ ایکشن لینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ایکشن لینا چاہیے، مگر وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج جو تارڑ صاحب نے جو آج فرمایا، آج تو بہت زیادہ نیکسٹ لیول پہ لے گئے، اور مجھے شرم آ رہی تھی کہ ان کے کریڈینشلز نہیں ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ تارڑ جو ہیں ان کے خاندان کے کوئی درخشاں ماضی نہیں رہا ہوا۔ جو ان کے دادا جو تھے رفیق تارڑ صاحب صدر پاکستان جو تھے، میں وہ باتیں نہیں کرتا وہ جو کہی جاتی ہیں جو کہ ثابت نہیں کی جا سکتی، یہ بریف کیس کوئٹہ میں گئے ہوئے، پر بہرحال انہوں نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا ریزولوشن کے کیس کے اندر، اور اس کے بعد پھر سینیٹر بھی بنے اور صدر بھی بنے، بینیفٹ لیا، مطلب ان کو اس لیے اپلائی کیا بینیفٹ ہی لیا، تو یہی ایک کافی چیز ہے ان کے لیے، اور یہ انہی کی وجہ سے یہ ساری اس میں ہے۔ تو انہوں نے جو آج زبان استعمال کی ہے بہت زیادہ سخت کی ہے۔ ہماری ساری رولنگ ایلیٹ ملی ہوتی ہے، میں کئی شادیوں میں کئی فنکشنز میں جاتا ہوں، میں خود جاتا ہوں، آپ بھی جاتی ہیں، جس میں 10-10 20-20 جج آئے ہوتے ہیں، آپس میں سب کی رشتہ داری ہیں، بالکل ایسا ہمارے پولیٹیشنوں کی، ججوں کی، بزنس مین کی، جرنیلوں کی، جو ہے ان کی ساری جو لیٹ ہوتی ہے شرافیہ، اس کی آپس میں انٹر میرجز شادیاں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، سب ایک دوسرے کے گھر میں پائے جاتے ہیں۔ کئی ایسی جگہوں پہ ہم بھی گئے ہیں جہاں 10-10 وہ آئے ہوئے ہیں، یا تو موٹیو پروو کیا جاتا ہو کہ جی وہاں پہ یہ بات ہوئی اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا اور اس کا اس فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کہ نون لیگ کو یہ خاص طور پہ یہ جو کل فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ نیب کے ترمیم کا جو کیس ہے وہ سر پہ ان کے لٹک رہا ہے، اور کافی اور کیسز ہیں جس پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری ہو یا نااہلی ہو، تو یہ ایک پریشر ڈال رہے ہیں، مگر یہ جس لیول پہ جا رہے ہیں یہ وہ جو کہا جاتا نا کہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، یہ ہاتھوں سے لگائی ہوئی گریں آپ کو دانتوں سے یہ کھولنی پڑیں گی، اور یہ ان کے آگے آئیں گی۔ اور یہ میں نے کہا نا کہ انہوں نے سافٹ ٹارگٹ سمجھ لیا ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو بڑا حصہ ہے ادھر کیونکہ کہہ نہیں سکتے، تو یہ سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے جو ہے نا جوڈیشری پہ تو اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریڈینشلز وہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ ججز، حالانکہ اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ جتنے 30-35 سال کے بینیفیشری نون لیگ رہی ہے، پیپلز پارٹی کا میں نہیں کہتا، پیپلز پارٹی نے جوڈیشری کے ہاتھوں بہت سفر کیا ہے، مگر نون لیگ نے جتنی بینیفٹس لیے تمام فیصلے دیکھیں، کتنی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں، ایک اسمبلی صرف جو ہے وہ ڈیزولوشن اس کی رکی، وہ نواز شریف صاحب کی جو بھی وہ شاید صاحب ذکر کر رہے ہیں 93 کی اسمبلی، وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں وہ پھر اس کو بھی ڈیزالو ان کو کرنا پڑ گیا، مگر وہ ایک ہے۔ باقی جو 30 سال کے اندر جسٹس قیوم کس کو بھولے ہیں، ان کا پورا خاندان ان کی پارٹی کا جو ہے، ان کا بھائی مرحوم، ان کی بھابھی، ان کے بھتیجے، سارے جو ہے، باقی جو ہے کچھ 4-5 ججز ہیں جو کہ سینیٹر بنے، وزیر بنے، تو یہ ان کا اپنا ہے کہ یہ وتیرہ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ خود ہی کہہ رہے تھے آج کے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہیں مارنا چاہیے، تو یہ ٹرینڈ بڑا غلط ہے۔ بالکل، ایک مختصر سوال پھر بریک کی طرف جائیں گے۔ پرویز الہی صاحب، عامر صاحب ساری زندگی کاف لیگ میں رہنے کے بعد آج پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں، کیا اپنا پیچھے اثاثہ چھوڑ کے جائیں گے؟ اب اثاثہ کیا، میرا خیال ان کے پاس چوائس نہیں تھی، جو ہے وہ ورچولی کیوں لیگ ختم ہوگی نا، 2002 میں بنوائی گئی تھی، جو ہے ان کی ایک سیٹ کے ساتھ بڑی لوٹے بنوا کے پیٹریوٹ جو ہے وہ گورنمنٹ بنوائی گئی، اگلے الیکشن میں 2008 میں ان کو 25 ملی، 2013 میں وہ 5 آ گئی تھیں، اس دفعہ جو 5-6 سیٹیں تھیں وہ پی ٹی آئی کی برہون منت تھی،
تو ان کی اپنی سیٹیں تو رہی نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی ان کو نہ ایڈجسٹ کرے تو ڈائریکٹلی پھر پی ٹی آئی میں چلے جائیں بجائے اس کے کہ اپنا کوٹا لیں. تو وہ بیچ میں وہ پھر شرارت بھی لوگ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا چپ کر کے کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اور دوسرا اس سے یہ ان کی امید جو لگ سکتی ہے دوبارہ کل کو اگر ان کی گورنمنٹ آتی ہے پی ٹی آئی کی تو ان کو ریلیکٹنس ہونی تھی نان پی ٹی آئی کا میجورٹی ہوتے ہوئے چیف منسٹر بنانے. اب وہ کینڈیڈیٹ ہیں, اب وہ پی ٹی آئی جوائن کر کے وہ کینڈیڈیٹ ہے ایک, اور وہ جو ہے 5 7 10 ان کے ایم پی اے تھے, 6 کے قریب ان کے 5 6 ایم پی ہیں. میرا خیال چودھری شجاعت کی جو ہے نا وہ بالکل پہ یہ پہلے ہی ٹانگا پارٹی رہ گئی تھی, وہ بالکل ہی ان کی جو ہے نا وہ نام کی کیوں لیگ رہ گئی ہے. تو مگر یہ ایک تاریخ کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو سیاست کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ چودھری ظہور اللہ کی فیملی کے اندر ڈویژن ہوگی اور یہ پھر چھوڑ کے چودھری شجاعت کو, اور چودھری شجاعت نے ان کو نکال دیا. ویسے عامر صاحب بڑی عزت ہے چودھری شجاعت کے لیے, بالکل بڑے سینئر سیاستدان ہیں. عامر صاحب جب تانگا آگے نکل جائے تو پیچھے کوچوان باقی رہ جاتا ہے. تو میں بریک کی طرف ابھی جا رہی ہوں. ابھی ہم جب بریک سے واپس آئیں گے پہلے تو پروگرام مقابل نے سی ڈی اے کی طرف سے جو مشکوک نے لامیاں ہوتی رہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. بریک سے واپس آ کے آپ کے سامنے سی ڈی اے کی مشکوک پھرتیاں بھی بتائیں گے آپ کو کہ وہ کیسی ہوتی ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سی ڈی اے کے مشکوک معاملات پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ڈان اخبار کے رپورٹر ہیں کاشف احمد عباسی صاحب, وہ بھی موجود ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اس سے پہلے عامر صاحب ان کی طرف تو جائیں گے. ہم نے معاملات اس لیے اٹھائے تھے, مشکوک معاملات اس لیے اٹھائے تھے سی ڈی اے کے شاید کچھ اس میں پیش رفت ہو, شفافیت آ سکے, مگر خاموشی ان کی بڑی معنی خیز ہے. جی یہ کیونکہ تمام معاملات خراب کر کے گئے ہیں کیپٹن عثمان, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ابھی بھی ویڈیوز جاگنگ کی دکھائی جا رہے ہیں, دوڑی جا رہے ہیں یہ کام کر کے, جو کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ یہ جو مارگلا پارک ہے یہ سیکرو سینکٹ ہے, یہ ایک مقدس ایریا ہے, یہ اسلام آباد کی فیوچر جنریشن کے لیے اس کو آپ سیمنٹ اور سریے میں نہیں بنا سکتے. اس کا انہوں نے بورڈ کے ذریعے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا, سی ڈی اے کے بورڈ سے اپروو کروا گئے کہ اس کا جو ہے کافی سارا تقریباً 50% حصہ سمجھ لیں جو کہ زون 3 کہلاتا ہے یہ سارا ایریا. تو اس میں سے وائلڈ جو ہے نا اس کا گرین پارک ایریا جو ہے وہ نکال کے باقی 50% ایریا ہے وہاں پہ یہ ہم الاؤ کر دیں گے. تو یہ تو سٹوری کر چکے تھے, اور اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کاشف عباسی ہمارے ساتھ ہے, ان کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے یہ سٹوریز بریک کرنے میں, اس لیے ہم ان کو بار بار بلاتے ہیں. ابھی انہوں نے مزید ہمارے ایک اور دوست ہیں سید عرفان رضا, ان کے ساتھ مل کے سٹوری کی ہے جو کہ مزید ڈرا دینے والی ہے. اور میرا خیال ہے اسلام آباد کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو, جو ہر کوئی یہاں پہ آتا ہے, اسلام آباد بیوٹیفل کہ یہاں پر باقی شہروں کے مقابلے میں پھر بھی انوائرمنٹ بہتر ہے, یہاں اسموگ نہیں ہے, اور یہ جو ساری ہم بہتر آکسیجن لے پاتے ہیں وہ اسلام آباد کی پہاڑیوں سے لے پاتے ہیں, اس کے سبزے سے لے پاتے ہیں. اگر وہاں بھی سیمنٹ اور سریا پہنچ گیا تو یہ شہر بھی چوک کر جائے گا. تو ابھی لیٹسٹ جو کاشف نے ایک تو ہمیں اوورال سچویشن بتائیں گے, ساتھ بھی انہوں نے جو بھی سٹوری کی ہے کہ یہ نئی ماگلا روڈ جو اس کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں اس کی فینسنگ اگر نہیں یہ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کے دونوں سائڈ پہ کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی, لوگ آنا جانا شروع ہو جائیں گے, آہستہ آہستہ گھر بھی بننے شروع ہو جائیں گے, اور جس سے کہ وہاں کی وائلڈ لائف بھی ڈسٹرب ہوگی اور وہاں کی گرینری بھی ڈسٹرب ہوگی. تو ابھی کاشف آپ ہمیں ذرا لیٹسٹ ایکسپلین کریں کہ ابھی صورتحال کیا ہے. جی عامر صاحب, صورتحال یہ ہے کہ ایک تو روڈ آپ کو پتا ہے وہ 5 کلومیٹر کا جو پیچ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور وہ ٹریفک کے لیے اوپن کر دیا, اور اس وقت بھی وہاں پہ جو گاڑیاں بڑی سپیڈ سے چلتی ہیں تو اس کا جو فینس ہے وہ PC1 کا پارٹ ہے اور سی ڈی اے نے اس کو فینس کرنا ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیلینگ ٹیکٹس ہوا. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ آپ D12 کے سامنے کوئی چند سوسائٹیز ہیں پرائیویٹ, وہ سوسائٹیز چاہ رہی ہیں کہ انہیں بھی ڈائریکٹ وہ ملے. تو سی ڈی اے جو ہے کل پرسوں تک
شاید تھوڑی بہت سمپتھی رکھتا تھا کہ یہ فینس ہو نہ ہو، بٹ کل انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ ہم اس کو فینس کریں گے. اب یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو فینس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس کی فینسنگ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ ایک سائڈ پہ پہاڑ ہے، اور اگر فینس نہیں ہوگا تو پھر تو وہاں پہ جس طرح آپ نے کہا وہ کنکریٹ جنگل بن جائے گا، اور ایک اور آپ کا ایک نیا برکو یہاں اس سائڈ پہ بن جائے گا. تو یہ شہر کی بھی ساری وہ جو فیس ہے وہ خراب ہوگا، اور ہمارے انوائرمنٹ کا بھی ایشو ہوگا. دوسرا عامر صاحب میں زون 3 کا ایشو بتاؤں، کیونکہ آپ نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. زون 3 جو ہے یہ بریتھنگ سپیس ہے اسلام آباد کی. یہ بنانے والے نے جس ڈاکسی آئیڈیس نے یہ اسلام آباد ڈیولپ کیا تھا، وہ ہمارے شہر کے لیے یہ لنگز کا کام کرتی ہے، یہ آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. اس کی وجہ سے سارے شہر کی خوبصورتی ہے. لیکن یہ جو سی ڈی اے ہے یہ مسلسل اس پہ اٹیمپٹ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ بنایا جائے. اور ابھی ایک ریسنٹلی ایک نیا کام ہوا ہے، اور اس سے تو میرے کان اور زیادہ کھڑے ہو گئے کہ سی ڈی اے کا آرڈیننس جو ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے. 1960 کا جو آرڈیننس سیکشن 15 ہے. سی ڈی اے کے پاس پہلے جے وی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا تھا، کسی پرائیویٹ ڈیولپر بلڈر کے ساتھ جے وی نہیں ہوتا تھا. اب جو قانون ان کا آرڈیننس چینج ہو گیا ہے تو اب وہ پرائیویٹ بلڈر کے ساتھ یہ جے وی بھی کر سکتے ہیں. تو میں بھی یہ جو جتنی اٹیمپٹس ہیں یہ شاید کسی اس وجہ سے ہو رہی ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں بار بار اسی پروجیکٹ کے اوپر ہی فوکس کیا جا رہا ہے. یہ پروجیکٹ ایک بینچ مارک بنے گا، یہ پروجیکٹ ایک سیڈ بنے گی، کیونکہ جب گورنمنٹ جا کے خود وائلیٹ کر کے اس کی جو اساسیت ہے اس کو ختم کرے گی تو پھر تو وہاں ہر کوئی وہ فری فار آل ہو جائے گا. لیکن یہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے یہ مسلسل اس پہ اٹیمپٹ کر رہی ہے. لاسٹ ویک میں بھی ایک بڑی ہائی کروشل لیول پہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں ابھی تک یہ اسی پہ ڈٹے ہوئے کہ جی ہم نے وہاں پہ کرنا ہے، اور ہم نے ڈالر لے کے آنے ہیں، اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم تھوڑا سا اس کو کھلا کر کے بنا دیں گے. ایسے بھائی کیوں بنا دیں گے؟ آپ کے پاس اتنے سیکٹر ہیں، 6 اسٹارٹ سیکٹر سی ڈی اے کے پڑے ہوئے ہیں، ایکڑز آف زمین ہے جو اسی طریقے سے پڑی ہوئی ہے، اس پہ نہیں بنا رہے، اور اسی جگہ پہ جا کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو ہمارے شہر کی ایک بریتھنگ اسپیسز ہیں جو ہمیں وہاں سے آپ کی ہوا اور لنگز ہیں وہ سٹی کے بیسکلی. اور اس کو ڈسٹرائی اگر گورنمنٹ خود جا کے کرے گی تو پھر آپ کسی اور کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو لیکن ابھی تک یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم اس کو کریں. اور وہ جو سمری ہے جو پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس ہوئی تھی وہ ابھی تک ایریا میں سنجیانی میں آپ کو پتا ہے کہ اس لیے کیا جائے کہ وہاں پہ آصف زرداری صاحب کی اور توقیر شاہ صاحب کی زمینیں ہیں، تو ہمارا پھر شک بڑھ جاتا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ بن جاتا ہے کہ یہ ان کے علاقے میں اگر ری الائنمنٹ کی جاتی ہے ماگلا روڈ کی اور وہاں پہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے یا اس کی سائڈز پہ کلوز رکھنے کی بجائے کمرشل ایکٹیویٹی کر دیتے ہیں تو وہ ایک کمرشل سٹرپ بن جاتی ہے جو کہ کھربوں روپے کی جس کی ویلیو ہے. اور یہاں ایک بہت زیادہ جلدی تھی. میں اس میں آپ کی نالج میں تھوڑا سا نا شاید آپ کے پہلے بھی علم میں ہو کہ آپ نے اپنی سٹوری میں ذکر کیا ہوا گندھارا ٹرائنگولر انکلیو. یہ ابھی جو ہے نا یہ ایک پورا علیحدہ ہی سیکٹر ہو گیا. اب یہ ٹرائنگل نہیں رہ گیا، یہ گندھارا سیکٹر کہلانے لگ پڑا ہوا ہے. ایک یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ابھی جو ہے کسی ترجمان کہہ لیں سی ڈی اے کے کہ ہماری بڑی زیادہ نظریں ہیں موجودہ نور الامین صاحب پہ کہ وہ ویسے کئی دفعہ مجھے ہنسی بھی آ جاتی ہے. وہ سائیکل سٹینڈ پہ انہوں نے بھی وہی ڈاکٹر کیپٹن عثمان والا کام پکڑ لیا ہے. ویڈیو بنانے کا ایک پاکستان میں وتیرہ بن گیا ہے کہ لوگ کام سے زیادہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ فریولس قسم کی جو ہے کہ جی وہ ووٹنگ کرا رہے ہیں کہ یہ پارکنگ بیچنے والوں گاڑیوں کو الاؤ کرنے کی. او بھائی آپ ایڈمنسٹریشن آپ سمپلی آرڈر کریں کہ غلط پارکنگ جو ہے یہاں پہ نہیں الاؤ کی جا سکتی ہے کہ لوگ گاڑیاں بیچنے کے لیے لوگوں کے گھر کے دکانوں کے آگے کھڑی کر دیتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں. دوسرا کبھی وہ جو نظر آتے ہیں جی سائیکل سٹینڈ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، بس اب وہ کلفی کھاتے ہی ایک کسر رہ گئی ہے. تو ہماری بڑی نظر ہے ان پہ کہ اس پہ کیا کرتے ہیں. مگر ابھی ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ بورڈ کے اندر جو ہے کافی لوگوں کو اس پہ اعتراضات تھے، ان کو یہ احساس تھا. ابھی حال ہی میں ایک دانیال صاحب آپ کو پتہ ہے وہ ریزائن کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی مجھ سے غیر قانونی کام پہ کروانے کا پریشر تھا اور وکٹمائز کیا جا رہا تھا. انہوں نے پوری ایک تھریڈ چلایا. انہوں نے کہا جی یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو بیچ میں اپوزیشن بورڈ کے اندر آئی تو ابھی انہوں نے پھر یہ تھوڑا سا میں نے سنا ہے کہ جو پہلے ڈاکٹر عثمان یہ اپروو کر گئے تھے تو بورڈ نے کہا کہ جو پہلے فیصلہ تھا کہ الیکشن سروے آف پاکستان کا پہلے سروے تو کروا لیں، تعین تو کر لیں کہ پورا یہ وائلڈ لائف پارک مارگلا کا پارک اس کی حدود حربہ کیا ہے. جب تک وہ نہیں ہے تو یہ تو بات کی بات ہے. اور دوسرا یہ انہوں نے دوبارہ
میرا خیال ایک قسم کا سمجھ لیں کیبنٹ پہ ڈال دیا ہے کہ کیبنٹ ہی اس پہ کرے گی. آپ کا کیا تھا؟ بری خبر میں بعد میں بتاؤں گا, آپ اس پہ پہلے اپنا کامنٹ دے دیں. عامر صاحب دیکھیں, کیبنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, اسی کیبنٹ میں ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, تو آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ان کو بھی نیب نے نوٹس بھیجا تھا, پتہ نہیں صحیح بھیجا تھا یا غلط بھیجا تھا, تو وہاں پہ تو کیبنٹ میں وہ بھی بیٹھے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں. حیران ہوں ان کی ڈیرنگ پہ کہ انہوں نے جو آکشنز کی وہ 42 پلاٹس کی جو آکشن کی تھی جس کے اوپر بڑی ڈوبیس, ہم نے بڑے اعتراضات کیے تھے کہ جناب آپ اس شہر کی اوسط لے کے کیسے کر سکتے ہیں, اور ڈبل قیمت پہ جو ہے قیمت پہ G9 کا پلاٹ بک رہا ہے F7 کے مقابلے پہ. تو ہمیں یہ بتایا کہ حضرت جی ہم نے ایک ویلیویشن کمیٹی بنائی ہے اور وہ ویلیویٹ کرے گی, اور وہ پتہ چلا جی 3 دن کے لیے پتہ نہیں کیا TORs تھے, بنائے گئے نہیں بنائے گئے, کمیٹی بنی نہیں بنی, کون تھی, بورڈ نے خود ہی فیصلہ کر کے ابھی جو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب اس کو انہوں نے جو ہے تھرو کر دیا ہے, حالانکہ PAC نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے, مگر وہاں پہ ظاہر ہے 42 ارب روپے کا یہ 41 ارب روپے کے یہ خرید و فروخت ہے, بڑی بڑی پارٹیاں انوالوڈ ہیں, تو ایک جلدی نظر آتی ہے بہت زیادہ کہ یہ اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کیا کرائیٹیرین ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس اس کو کام مکا لے. تو یہاں پہ نور الامین صاحب کے بعد بڑے سوال ان کے اوپر آ جاتے ہیں. کاشف آپ کیا کہیں گے؟ جی عامر صاحب, میں جس طریقے سے بات کر رہا تھا, میں بات کر رہا تھا کہ CDA کو جس کے 6 سیکٹر سٹالٹ پڑے ہوئے ہیں, تو اس پہ تو کوئی فوکس نہیں ہے, اور یہاں پہ ایک سیکٹر ہے سیکٹر E12 جو 1989 سے CDA نے وہ سارے پلاٹ بیچ دیے, اور جو لوگ تھے الاٹی جو تھے وہ ویٹ کرتے کرتے, جو میں نے ریسنٹلی ابھی اس کو پتا کیا, تو اس میں 70% سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جو اس وقت زندہ تھے وہ اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ ہمارا سیکٹر ڈیولپ ہوگا, وہ سیکٹر تو ڈیولپ نہیں کیا. اور اس طریقے سے جو سٹارٹ سیکٹر ہیں ان کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے اب اس ایک پروجیکٹ کے اوپر پورا CDA پچھلے 6 ماہ سے پوری وفاقی گورنمنٹ لگی ہوئی ہے, کیبنٹ میں ادھر منسٹری آف انٹیریئر میں اور آگے جا کے PM آفس میں اس پہ میٹنگز کیوں ہوتی ہیں. تو یہ کوئی سمجھ سے بالاتر ہے, اور یہ وہ کام ہے جو اگر اس میں کوئی چینجز کرنی بھی تھی تو وہ تو جو مقامی لوگ ہیں, جو چھوٹے لوگ ہیں جن کی ذاتی زمینیں, کاشف اس کو آپ فالو کرتے رہیں گے. مگر یہ جو ہمیں بڑی امید ہے نور عالم صاحب سے جنہوں نے ٹیک اپ اس کو کیا ہے کہ یہ جو پلاٹ کی آکشن جو کی گئی ہے اس کو ضرور جانچا جائے گا, اور جس جلد بازی میں انہوں نے دوبارہ اس کو پہلے روک دیا تھا کہ جی ہم یہ ان آبجیکشنز کو دیکھیں گے, خود ہی وہ پاس کر دیا ہے. انشاءاللہ میرا خیال اس کے اوپر ہم ٹیک اپ کرتے رہیں گے اور اس کو فالو بھی کرتے رہیں گے. بالکل. کاشف عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا شکریہ. عامر صاحب تھینک یو سو مچ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.